अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ैबुन्निसा ज़ेबी कराची पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि आप सबको इल्म है कि कुरान पाक की 114 सूरतों के मैं मज़ामीन आपके साथ एक एक सूरत का बयान कर रही हूँ। इससे पहले तराजीम और दूसरी चीज़ें हम बयान कर चुके हैं। तो आज जिस सूरत का मैं आपके सामने मज़ामीन बयान करूँगी या बता रही हूँ जिनके मज़ामीन, वो सूरह आले इमरान है। सूरह आले इमरान के जो मज़ामीन हैं वो मैं सिर्फ़ आपके सामने रख रही हूँ कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किन किन मज़ामीन का अहाता किया है। अर्ज़ो समा में कोई भी चीज़ अल्लाह ताला से पोशीदा नहीं है। ये आयत नंबर 5 और 6 में सूरह आले इमरान में कहा गया है और इसकी तफसील आपको तर्जुमे के साथ मिलेगी। आयत कुरान की दो इक़साम हैं, महकमात और मुतशाबहात। ये आयत नंबर 7 है। अक्लमंद लोगों की दुनिया और आखरत के मुताल्लिक दुआएं, ये भी इसी सूरह आले इमरान में इसी मज़मून को बयान किया गया है। अक्लमंद लोगों की दुनिया और आखरत से मुताल्लिक दुआएं। काफरों का माल और औलाद उन्हें अज़ाब इलाही से छुड़ा ना सकेंगे। और मार्का कुफ्र इस्लाम और ग़ज़वा बदर का भी ज़िक्र इसी सूरत में किया गया है और ये मज़ामीन इस सूरत में बयान किए गए हैं। हयात दुनिया की 6 मरगूब चीज़ें, जबकि आखिरत इनसे बेहतर है। दुनिया की यानी दुनिया में जो हमें ज़िंदगी मिली है, इसके अंदर 6 मरगूब चीज़ें हमारी क्या हैं और जबकि आखिरत इनसे बेहतर है। इस मज़मून का ज़िक्र भी सूरह आले इमरान में आयत नंबर 14 में किया गया है। मुत्तकी लोगों के इनामात और उनकी नुमाया औसाफ, ये भी आले इमरान में बयान की गई हैं। और इस्लाम ही अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका दीन फ़कत इस्लाम है। किसी नबी का कातिल और किसी अदल इंसाफ के दाई का कातिल सज़ा में यकसां है। देखें, अदल इंसाफ का जो कातिल है वो उसकी भी सज़ा बहुत सख्त है। बेबुनियाद दावे की आड़ में किताब इलाही का फ़ैसला मानने से रूगर्दानी करना। बेबुनियाद दावे की आड़ में किताब इलाही का फ़ैसला मानने से रूगर्दानी करना, ये मज़मून भी आले इमरान में बयान किया गया है कि जो लोग बेबुनियाद कोई ना कोई दावा करके और कोई दलील देकर और जो है उसकी किताब इलाही का फ़ैसला मानने से इनकार कर दे, नहीं जी हम नहीं मानते, ये तो जो है वो दुरुस्त नहीं है, या ये है कि ये बात हमें हमारे दिल को नहीं लग रही, तो ऐसा तो खैर कोई भी नहीं कर सकता। मुसलमान तो कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन जो भी अगर करता है तो वो फिर उसके बारे में बताया गया है कि बेबुनियाद दावे की आड़ में किताब इलाही का फ़ैसला मानने से रूगर्दानी करना क्या है, और इसके बारे में सूरह आले इमरान में बयान किया गया है। पूरी कायनात का मालिक मुख्तार कुल और सब का राज़िक सिर्फ़ अल्लाह है। बेशक काफरों से दोस्ती करने वाला हिमायत इलाही से महरूम हो जाता है। जो लोग काफरों से दोस्ती करते हैं वो हिमायत इलाही से यानी अल्लाह ताला की हिमायत से महरूम हो जाते हैं। जब अल्लाह की हिमायत से महरूम हो गए तो नबी की शफाअत से भी महरूम हो गए, ख़त्म हो गई बात। तो तमाम अमाल नेक व बद हर शख्स के सामने आ जाएंगे। ये मज़मून भी सूरह आले इमरान में बयान किया गया है कि हर इंसान के अमाल अच्छे हैं या बुरे हैं। इसलिए हम दुआ करते हैं बार बार अल्लाह ताला से कि दुनिया में आपने हमारी ऐबों पर पर्दा डाले रखा है, हमें इज़्ज़तदार बनाया हुआ है, आखिरत में भी पर्दा रखना और दुनिया में भी रखना। क़ब्ल अज़ पैदाइश बच्चे को वक्फ़ अल्लाह करने की नज़र मानना जायज़ है या नहीं है, या जो भी है ये नज़र मानना जायज़ है। ये इस मौजू पर भी यानी ये मज़मून भी जो है इसी सूरह आले इमरान में बयान किया गया है। क़ब्ल अज़ पैदाइश बच्चे का वक्फ़ अल्लाह करने की नज़र मानना, ठीक है, जायज़ है या नहीं है। ये मतलब इस मज़मून को जिस तरह भी बयान किया गया है जायज़ है, ये मज़मून है। अब इसकी तफसील हमें मिलेगी सूरह आले इमरान में कि क्या कहा गया है इस हवाले से कि क़ब्ल अज़ पैदाइश बच्चे को वक्फ़ अल्लाह करने की नज़र मानना जायज़ है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और अहद बचपन यानी उनका जो बचपन का दौर था उसकी एक झलक भी इसी सूरत में बयान की गई है।
اولاد لینا یا دینا کسی نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے ایک سچا واقعہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اولاد دے اور جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، اسی کی طرف سے ہے یہ۔ تو یہ جو ہے وہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے، اور اس حوالے سے کوئی ایک سچا واقعہ بھی جو ہے سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور عبادت گزاری کا تذکرہ بھی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 42 اور 43 میں کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم غیب ہونے کی نفی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت چند تمہیدی حقائق بھی اسی صورت میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ اور ان کی آمد کے چند مقاصد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حامیوں اور مخالفوں پر ایک نظر، اور اسی طرح آسمانوں پر اٹھا لینے کی پیشگی اطلاع اور مخالفین کو عذاب شدید دینے کا وعدہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں ایک لحاظ سے ہم مرتبہ ہیں، اور عیسائی مذکورہ حقائق کو تسلیم نہ کرے تو مبالغہ کرے۔ اہل اسلام کی اہل کتاب کو دعوت اور ان کی چند مشترکہ بنیادی باتیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام از روئے مذہب کون تھے؟ اہل کتاب کی ایک خفیہ سازش کا تذکرہ بھی سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے۔ اہل کتاب کی دنیاوی اور دینی دیانت کی ایک جھلک بھی اسی سورہ آل عمران میں بتائی گئی ہے، اور ہمیں اس کا مضمون بھی اسی صورت میں ملتا ہے۔ انبیاء اکرام لوگوں کو ربانی بنانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ انبیاء اکرام جو تھے کس طرح سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے پر اور اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے، اور کس طرح کوششیں کرتے تھے، یہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ایمان و نصرت کا وعدہ لیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ایمان و نصرت کا وعدہ لیا گیا، یہ مضمون بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ دین اسلام تمام نبیوں پر نازل شدہ احکامات کو برحق ماننے کا داعی ہے۔ بے شک دین اسلام تمام نبیوں پر نازل شدہ احکامات کو برحق ماننے کا داعی ہے، اور مرتد پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ بے شک مرتد جو ہے، جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، اور جو ہے وہ اس پر فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اللہ کو نہیں مانتا اور اس کا شرک کرتا ہے۔ اور کافر اگر زمین بھر کر سونا بھی اپنے فدیے میں دے تو اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ یعنی کافر اگر جو دنیا بھر کی دولتیں اپنی سمیٹ لے اور جمع کر لے اور چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرتے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کافر اگر زمین بھر کر سونا بھی اپنے فدیے میں دے تو اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ یہ مضمون بھی سورہ آل عمران میں بیان کر دیا گیا ہے۔ نیکی صرف محبوب اور پسندیدہ چیز خرچ کرنے پر ملتی ہے۔ یہود پر وہ کھانے حرام کیے گئے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود پر حرام ٹھہرائے، اور بیت اللہ کے امتیازی اوصاف اور حج بیت اللہ کی فرضیت۔ بیت اللہ ہم پہنچے تھے۔ بیت اللہ کی امتیازی اوصاف اور حج بیت اللہ کی فرضیت، یعنی حج فرض کیے جانے کے بارے میں جو معلومات ہے، اور بیت اللہ کے امتیازی اوصاف جو ہے وہ بھی اسی سورہ آل عمران میں بتائے گئے ہیں، آیت نمبر 96 اور 97 میں۔ اہل کتاب کی باتیں ماننا کفر ہے۔ یہ مرتے دم تک تقوی اختیار کیے رہو۔ بے شک مرتے دم تک تقوی جو ہے وہ ہم سب کو اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم تقوی سے ہٹ جائیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بخشش ہے ہی نہیں۔ اسلام نے رنجشیں دور کر دی ہیں، لہٰذا تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اسلام نے رنجشیں دور کر دی ہیں، لہٰذا تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ مضمون بھی سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے۔ دعوت دین کے لیے ایک مخصوص جماعت کی ضرورت اور اس کے اوصاف کا تذکرہ، یہ بھی اسی کا مضمون ہے سورہ آل عمران کا۔
فرقہ بازی پر عذاب عظیم کی وعید ہے. جو فرقہ بازی کرتا ہے اس پر عذاب عظیم کی وعید بھی اس صورت میں سورہ آل عمران میں مضمون ہے. قیامت کے روز کفار کے چہرے سیاہ جبکہ اہل ایمان کے چہرے سفید ہوں گے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام امتوں سے بہتر ہے. اہل کتاب مرد میدان نہیں ہیں. اہل کتاب اپنے کرتوتوں کے باعث ذلت و پستی میں رہیں گے. وہ اہل کتاب تو ہیں لیکن اس کے بعد جو ان کے انہوں نے جو برے اعمال کیے ہیں، جنہوں نے کرتوت کیے ہیں، کتابوں میں بھی تحریف کر لی اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے وہ ذلت اور پستی میں رہیں گے. اس مضمون کو بھی تفصیل کے ساتھ آپ سورہ آل عمران میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اہل کتاب میں سے پارسا لوگوں کے چند اوصاف جو ہے اہل کتاب میں سے چند پارسا لوگوں کے اوصاف بھی بیان کر دیے گئے ہیں. دنیاوی اغراض کی خاطر خرچ کیے گئے مال کی مثال. اور غیر مسلم تمہارے بدخواں ہیں لہٰذا کسی کو دلی دوست مت بناؤ. جو لوگ آپ غیر مسلم ہیں وہ بدخواں ہیں مسلمانوں کے، اس لیے انہیں آپ اپنا دلی دوست نہ بنائیں. یہ بات الگ ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے، آپ کا باس ہے، آپ کا پڑوسی ہے، یا آپ کے ساتھ شریک کار ہے، یا آپ کا کلاس فیلو ہے، تو آپ نے اسے دوستی نہیں کرنی، اسے دلی تعلق نہیں بنانا ہے کوئی بھی، بلکہ آپ نے جو ہے ان سے بچنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، کیونکہ غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کے بدخواں ہیں، ان کے ساتھ وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس مضمون کو بھی سورہ آل عمران میں بیان کر دیا گیا ہے. غزوہ احد کے لیے مورچہ بندی یہ بھی اسی صورت کا حصہ ہے. یہ مضمون بھی غزوہ بدر میں فرشتوں کا نزول اور نصرت الہی کا بیان یہ بھی سورہ آل عمران میں بتایا گیا ہے اس مضمون کو بھی. اور سود الطلاق حرام ہے. اور کیا ہے یہ متقین کے مزید چند اوصاف کا تذکرہ بھی سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے. غلبہ یقیناً تمہارا ہی ہے، ذرا مومن تو بن کر دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انشاءاللہ اگر تم مومن بن گئے اور راست عمل تمہارا ہوا تو غلبہ تمہارا ہوگا. یہ مضمون بھی سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو ہار اور جیت میں بدلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنوں کو ہار اور جیت میں بدلتے رہتے ہیں. بے شک اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس وقت کی بات ہے نا، چونکہ صورتیں اور یہ ساری صورتیں کا نزول اسی وقت ہوا تھا، تو اس وقت کا یہ ذکر ہے. اگر وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بھی مضمون سورہ آل عمران میں ہے. ہر کسی کی موت کا وقت معین ہے اور سابقہ انبیاء بھی امتوں کو ساتھ لے کر جہاد کرتے رہے ہیں. یہ مضمون بھی ہے اسی صورت میں. کفار کی باتیں ماننے کے بجائے ان سے جہاد کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. کفار کی باتیں ماننے کے بجائے ان کے ساتھ جہاد کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. ان کی صحبت میں رہو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جیسی صحبت اختیار کرو گے اسی جیسے ہو جاؤ گے. تو صحبت کا تو بار بار احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو صحبت سے بہت بچنا ہے، کیونکہ آپ جس کی صحبت میں رہیں گے آپ نے ویسے ہی ہو جانا ہے. پھر آپ بعد میں کچھ بھی کر لیں لیکن آپ کی طبیعت پر صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. غزوہ احد میں فتح شکست سے کیوں بدلی کوتاہیوں کا سرسری جائزہ یہ بھی سورہ آل عمران میں بتایا گیا ہے. اور غزوہ احد کے دوسرے راؤنڈ میں اللہ تعالیٰ کی اہل ایمان پر چند نوازشات اور منافقین کی تقدیری فیصلوں پر ہرزہ سرائی اور ان کے مسقط جوابات، شہادت یا طبعی موت انجام کار اللہ کے پاس جمع ہونا ہے. آپ کی طبعی موت ہو یا آپ شہادت کے رتبہ پائیں، ہر صورت میں آپ کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی اور اللہ کے ہاں صحابہ کا مقام. ہر معاملے میں مشاورت کا حکم، یعنی یہ دیا گیا ہے کہ ہر معاملے میں مشورہ کرے. یہ بھی سورہ آل عمران میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ آیت نمبر 159 ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا کسی کی مدد کارگر نہیں ہو سکتی.
خائن مال خیانت کو اٹھائے ہوئے قیامت کو آئے گا، اور جو کسی کے مال میں خیانت کرے گا وہ اس مال کو اٹھائے ہوئے قیامت کے دن آئے گا سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اہل ایمان پر خصوصی انعام ہے۔ بے شک اور مصائب تمہاری اپنی کوتاہیوں کے باعث تم پر مسلط ہوتے ہیں۔ اگر تم پر کوئی مشکلیں آتی ہیں یا مصائب آتے ہیں یا کوئی تکلیف آتی ہے یا پریشانی آتی ہے تو تمہاری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تم نے کچھ کوتاہیاں کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تم پر یہ مسلط ہوتے ہیں۔ یہ بھی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 165 میں اور 166 میں بتا دیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ میں کیا کروں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ نے کوئی کوتاہی کی ہے تو اس کے باعث آپ پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے تو یہ آپ کی اپنی ہے جس کی وجہ سے آپ پر یہ مسلط ہوئی ہے، آپ کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ تو مصائب تمہاری اپنی کوتاہی کے باعث تم پر مسلط ہوتے ہیں۔ اللہ پر نہ کرو کہ اللہ نے میرے اوپر ڈال دیا۔ غزوہ احد میں منافقین کا طرز عمل۔ غزوہ احد کا جو واقعہ ہے وہ ہم جب جنگوں کا میں جسے ہم پہلے ایک مرتبہ کر چکے ہیں، لیکن جنگوں کا جب ذکر آتا ہے، خاص طور پہ بڑی غزوات کا جب ذکر آتا ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، ان سب کے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے غزوہ احد میں منافقین کا جو طرز عمل تھا وہ بھی سورہ آل عمران میں اس کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں شہداء کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ بھی آپ کو سورہ آل عمران میں ملے گا۔ غزوہ حمراء الاسد میں مسلمانوں کی فتح عظیم، یہ واقعہ بھی اسی میں ہے۔ سورہ آل عمران میں کافروں کو مہلت دینے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ زیادہ کر لے۔ اب کہتے ہیں نا وہ تو اتنا کافر ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، اس کو زندگی بھی اتنی لمبی دے دی ہے، اور ہمیں تو اس نے زندگی بھی کم دی ہے اور ہمارے پاس نعمتیں بھی نہیں ہیں، اور ہم جو ہے تکلیف میں ہیں، اور وہ کافر جو ہے اتنا خوش باش ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ کافروں کو مہلت دینے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ زیادہ کر لیں۔ یہ مضمون بھی اسی سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے۔ آدمی کہتا ہے نا کہ چلو اگر کوئی شخص ایک دفعہ کوئی آدمی چلیں، اب میں اس واقعے کو کیا اس کی بات کروں میں، بخل سے جمع کیے ہوئے مال روز قیامت گلے کا طوق بن جائیں گے۔ یہود کی اللہ تعالیٰ اور انبیاء کی شان میں گستاخیوں کے چند نمونے۔ یہود کی اللہ تعالیٰ اور انبیاء کی شان میں گستاخیوں کے چند نمونے، یہ بھی اسی سورہ آل عمران میں دیے گئے ہیں۔ جو شخص جہنم سے بچ گیا وہ حقیقی کامیاب ہے۔ بے شک جس نے اچھے اعمال کیے وہ یقیناً جہنم سے بچے گا، اور جب وہ جہنم سے بچ جائے گا تو اس کو اپنے انہی اچھے اعمال کی وجہ سے بچے گا۔ اور یہ مضمون بھی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 100، ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں نا جی، بالکل صفحہ ایک دم سے پلٹ جاتا ہے۔ ہاں تو یہ کہاں تک ہم پہنچ گئے تھے؟ ہاں، جو شخص جہنم سے بچ گیا وہ حقیقی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جان و مال میں تمہاری آزمائش ضرور کرتا رہے گا۔ اگر ہماری جان اور مال کی جو آزمائش ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور ضرور کرتا رہے گا۔ یہ مضمون بھی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 186 میں بیان کیا گیا ہے۔ عقل مندوں کی چند خوبیاں اور کچھ التجاؤں کا تذکرہ بھی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 191 سے لے کر 194 تک بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس کی تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں تو ترجمہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو۔ جنت میں لے جانے والے چند محبوب ترین اعمال۔ جنت میں لے جانے والے چند محبوب ترین اعمال کیا ہیں؟ اس کا یہ مضمون بھی سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آخری اہل کتاب میں سے ایمانداروں کے اوصاف کا بیان، جو اہل کتاب ہیں ان میں جو ایماندار ہیں ان میں کیا کیا اوصاف ہیں یا ہونے چاہیے، اس کا بیان بھی سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو ہمہ وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ مضمون بھی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 200 میں بیان کیا گیا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے اہم مضامین کا احاطہ کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ یہ آیت نمبر 5 اور 6 سے لے کر ہم نے 200 آیات تک آپ کو صرف مضامین کے بارے میں بتایا ہے کہ اس سورہ آل عمران میں یہ مضامین
اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور ان مضامین کی تفصیل اگر آپ نے جاننی ہے تو ترجمہ آپ کو دیکھنا ہوگا، اور پھر اس کی تفسیر اور تشریح جو ہے وہ بھی آپ کو جاننی ہوگی۔ تو بہرحال مضامین کا احاطہ بھی اگر ہو جائے اور مضامین بھی ہمیں پتہ چل جائے کہ کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے مضامین جو ہیں ان کو بیان کیا ہے، تو اس سے بھی ہمیں قرآن کے بارے میں خاصی معلومات میسر آ جاتی ہیں۔ اور یہ سبب، یہ مضامین کا جاننا جو ہے یہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ ہم قرآن کو مزید پڑھیں، مزید جانیں، اور جان کر اس سے جو بھی اصلاح کر سکتے ہیں اپنی اصلاح کر سکیں۔ زیب نصرت زیبی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ آج کا ایک حصہ اور ہے، کوئی بھی میں ایک اچھی سی نثری نظم آپ سب لوگوں کے سامنے رکھوں گی اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کے بعد۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور ہماری زندگی میں بھی مغفرت فرما دے، اور ہمارے جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ماہ رمضان کی جتنی بھی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان سب سے ہمیں بہرہور فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے اس رمضان میں بھی ہم کچھ ایسا کریں، کوئی ایک دو عمل ایسے ضرور کریں جو ہماری اچھی عادت کا حصہ بن جائیں۔ تو اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ ہمارے ساتھ یہاں پر رائے اظہر حسین صاحبہ موجود ہیں۔ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی آسانی پیدا کرے، اور جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے تھے، مجھے نہیں پتہ یہاں صرف ایک ہی نام آیا تھا، آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں، آپ سب بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔